आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय, और आपकी राय से मुराद है हमारे मुबल्लिगीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना इमरान अत्तारी मदनी, मौलाना खालिद अत्तारी मदनी, मौलाना अब्दुल वाजिद अत्तारी मदनी और जनाब शहजाद घांची साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हस्ब मामूल मुख्तलिफ पिक्चर्स होंगी और उन पिक्चर्स के ज़रिए हमें ये मुबल्लिगीन क्या निकात और क्या पैगाम हम तक पहुँचाएँगे, हमारी किन मामलात में रहनुमाई फरमाएँगे, इंशाअल्लाह इस पर हमारा सिलसिला मुश्तमिल होता है। आज भी ऐसा ही होगा। आप स्क्रीन के उस तरफ हैं, आखिर तक सिलसिले में शिरकत की नीयत भी कर लें, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिले में शामिल रहें। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ मुख्तलिफ डायमेंशन में गुफ्तगू होगी और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाइए। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। आदत बना लीजिए कसरत से दुरूद व सलाम की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैनल हमारा मौजूद है, मुबल्लिगीन मौजूद हैं और पहली तस्वीर शामिल सिलसिला कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि स्क्रीन पर आप इस वक्त नंबर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पिक्चर है, कोई ऐसी इमेज मौजूद है जिस पे आप चाहते हैं कि हम उसे अपने सिलसिले में शामिल करें और मुबल्लिगीन से उस पर राय लें, तो आप भेज सकते हैं। आपकी शुक्रिया के साथ मुमकिन हुआ तो शामिल सिलसिला करेंगे। पहली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। जी जनाब। अच्छा जी, तस्वीर है और एक फ़र्द शो किया है, अगरचे कार्टून टाइप पिक्चर है, लेकिन मेरा ख्याल है पैगाम तो वाज़े एक शख्स को शो किया है जो किताब लेके जा रहा है, किताब पढ़ रहा है और किताब के ज़रिए रोशनी उसे मिल रही है और फिर जो आगे मामलात हैं वो हैं। तो शहजाद भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप इरशाद फरमाएं तस्वीर में क्या देख रहे हैं और क्या पैगाम है इस तस्वीर में। जैसा कि आपने फरमाया कि इसमें 3 अशख़ास हैं, एक ही शख्स है क्योंकि उसकी शक्ल सेम है ना, तो लेकिन उसको मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया कि एक में उसने किताब ली, दूसरे में किताब खोली और तीसरे में उसको कुछ रिज़ल्ट मिला। यानी पहले में किताब खोली तो मतलब इल्म से दोस्ती और इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म से शगफ़ लेना और इल्म हासिल करना, ये सारी चीज़ें कि बंदे में थोड़ी सी जुस्तजू है कि इल्म हासिल करूँ मैं। तो उसको पहली पिक्चर ये मेंशन कर रही है कि इसको इल्म की जुस्तजू होनी भी चाहिए, क्योंकि सआदत, सियादत, इबादत है इल्म, बसीरत है, दौलत है, ताकत है इल्म। तो इल्म हासिल करना चाहिए। और दूसरा किताब के हवाले से अगर बात करें तो एक और शेर याद आ गया कि हम नशी गर किताब से हो, हम नशी गर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। मुझे लग रहा है एक सेगमेंट शामिल करना पड़ेगा बेतबाजी का। चलें खैर, बहुत खूबसूरत बरमहल अशार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब है ना, अगर किताब से हम आप देख रहे हैं कितनी बुलंदी से आपके अशार की तारीफ़ हो रही है। बेशक माशाल्लाह, उलमा इकराम जब तारीफ़ कर दे तो वो तो सआदत की बात है, एवॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसमें देखें एक जब आपने किताब से दोस्ती की तो आपने जब उसको पढ़ा, और कौन सी किताब पढ़ रहे हैं वो भी मैटर करती है, तो आपको है ना कुछ मिलेगा ज़रूर, इल्म मिलेगा, रोशनी मिलेगी। सेकंड पिक्चर में देखिए, जब उसने किताब खोली, उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको इल्म की रोशनी मिली। जैसा कि आपने कहा कि इल्म नूर है, नूर से ताबीर करें इसको या रोशनी से ताबीर करें तो आपको रोशनी मिलेगी। जब किताब पढ़ी नहीं थी, जब किताब बंद थी तो आप अंधेरे में थे, आपके चेहरे पे भी अंधेरा था, एनवायरनमेंट में भी अंधेरा था। लेकिन जब किताब खोली, जब इल्म हासिल किया तो आपका चेहरा भी पुरनूर हो गया, रोशन हो गया, और इन्वायरमेंट भी देखिए, सिर्फ चेहरा नहीं, थोड़ी दूर तक रोशनी जा रही है। जी जी। इट्स मीन कि आपने इल्म लिया
آپ کو بھی فائدہ ہوا اور یہ علم آپ نے دوسروں کو دیا, اطراف میں بھی فائدہ پہنچا. اطراف میں بھی فائدہ ہوا کہ علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. تو یہ بینیفٹس ہیں بہت سارے. اس کے بعد تھرڈ میں بالکل کلیئر کر دیا کہ آپ لوگ جب علم حاصل کریں گے, علم نافع عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, تو اس سے پھر آپ کے مطلب ہر جہت میں جس طرف دیکھیں گے آپ ہے نا روشنی ہی پھیلائیں گے, نور علم کے ساتھ دیکھیں گے آپ. نور علم کے ساتھ دیکھیں گے. جی یہ تو آپ کا ہی خاصہ ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, ہم تو سادے سے الفاظ استعمال کریں. علم کی فضیلت اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ علم حاصل کرتے رہیں. اور ایک اور شعر یاد آ گیا سر کہ کیوں فرشتوں پر فضیلت دی تھی حضرت آدم کو, کیوں فرشتوں پر فضیلت دی تھی حضرت آدم کو, علم ہی نے کر دیا تھا آپ کا پلہ گرا. ٹھیک, آپ کا پلہ گرا یعنی آپ کا پلہ بھاری کر دیا تھا. عبد الواجد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی بات بالکل واضح ہے کہ کتاب پڑھنے سے پہلے اور کتاب پڑھنے کے بعد, کتاب پڑھنے سے پہلے جو پڑھنے والا ہے وہ نور سے محروم ہے, اور جب اس نے وہ کتاب پڑھ لی ہے تو اب وہ اگرچہ کتاب پڑھ کر اس کو بند کر چکا ہے, لیکن اس کتاب کا نور اس کی آنکھوں میں منتقل ہو چکا ہے. اب وہ ان آنکھوں سے جس چیز کو بھی دیکھے گا وہ چیز اس کے لیے روشن ہو جائے گی. اور علم کی تعریف ہی یہ ہے, منطق کی کتابوں میں مرقات میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو علم کی تعریف پڑھی تھی اس میں سے ایک تعریف, 6 تعریفیں تھیں, اس میں سے ایک تعریف یہ تھی کہ علم وہ چیز ہے کہ اس کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ چیز روشن ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا جی کہ علم یہ ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں آ جائے روشن ہو جاتی ہے. جی, جو چیز اس کے دائرے میں آ جائے وہ روشن ہو جاتی ہے. تو اس تعریف کی جو کیا کہتے ہیں گرافکس میں اگر کوئی ریپرزنٹیشن بن سکتی ہے تو شاید یہ بہت اچھی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو مطالعہ کتب کے حوالے سے بالخصوص یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جن کو پڑھنے پڑھانے کی عادت ہے تو وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یعنی کتاب جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی گھر ایک عرصے تک بند رہے, اس کی جھاڑ پھونک نہ ہو تو اس کے اندر بوسیدگی کے آثار نظر آتے ہیں, جالے لگ جاتے ہیں, ویرانی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جو دماغ پڑھتا نہیں ہے, اپنے علم کو اپڈیٹ نہیں کرتا, تو وہ دماغ تاریک ہو جاتا ہے, اس میں جہالت کے جالے لگ جاتے ہیں, اس کی دیواریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں. تو پڑھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. بالخصوص جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, اس زمانے میں علم کی ملٹیپلیکیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, نیا علم جنریٹ ہو رہا ہے, علم کی تخلیق کا عمل بہت تیز ہو گیا ہے. اگر پہلے کوئی نیا علم ایک مہینے میں جنریٹ ہوتا تھا تو اب ایک ہفتے میں, بلکہ یہ اے آئی کے آنے کے بعد تو میں کہوں گا کہ ایک لمحے میں اتنا علم جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے. نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, نئی نئی دریافتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو پڑھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے, کیونکہ اگر آپ نے اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چھوڑ دیا تو پھر اے آئی نے اب ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ آج 12 سال کا بچہ 70 سال کے بوڑھے سے مقابلہ کر رہا ہے. تو پڑھتے رہیے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیے. خالد آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس سے میں یوں تعبیر کرنا چاہوں گا کہ علم گویا آنکھوں کے لیے ایک اینک کی طرح ہے. جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو ایک نئی طرح کی روشنی دیتا ہے, ایک نئی طرح کی لائٹ دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو ذرا منطق کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ ہر علم اپنی اپنی جو روشنیاں ہیں, جو شعاعیں ہیں, وہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی, آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی, آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کتاب علم تو پہنچاتی ہے, روشنی پہنچاتی ہے, لیکن کبھی آپ ایسی غلط کتاب کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں جو پہلے سے حاصل شدہ روشنی کو بھی زائل کر دیتی ہے, اللہ تیزاب کا کام کرتی ہے. تیزاب کا کام کرتی ہے. تو کتاب پڑھیں, کتاب دوستی ہونی چاہیے,
کتاب بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن آپ کون ہیں اس کا تعین آپ کے سامنے رہے، اور کون سی کتاب آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ کہیں کتاب ایسی تو نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے ہی عقائد میں شکوک اور شبہات کا شکار ہو گیا ہوں، اپنے ہی نظریات میرے ہل کر رہ گئے ہیں، جو عقائد اور جو کانفیڈنس مجھے اسلام کے متعلق تھا اب وہ شیک ہوتا جا رہا ہے، تو پھر یہ مطالعہ چھوڑ دینا، یہ اسٹڈی چھوڑ دینا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کہ جب سچ ہی جھوٹ لگنے لگے۔ جی، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ مختلف کتابیں بھی اس بارے میں اویلیبل ہیں، مختلف رپورٹس، ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی اویلیبل ہیں کہ بسا اوقات کسی ایک پہلو کو لے لیا جاتا ہے، کسی بھی شخصیت کے اور کسی بھی تاریخ کے کسی ایک پہلو کو لے کر باقی سب پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پہلو اتنا برے انداز سے دکھایا جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ بات تاریخ میں لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو کرنے والے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب نعوذ باللہ یوں تھے، اور اکابرین کے بارے میں یا وہ لوگ جو اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں ہی انسان بسا اوقات شکوک اور شبہات کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کتاب پڑھنی چاہیے، لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے، اس کتاب کی نسبت کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ نسبت کہاں ہے۔ بات بیان کروں خالد بھائی یہیں پہ آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، روشنی جو ہے نا، کیونکہ اس میں روشنی بھی دکھائی گئی اور آپ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، روشنی کبھی تو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں اور اچھے طریقے سے دکھنے لگتی ہیں، لیکن روشنی کی شدت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو جسے کہتے ہیں نا خیرہ کر دینا، اور وہ کیا ہے، وہ روشنی کی شدت کی وجہ سے کچھ نظر نہ آنا، روشنی کی شدت یا ڈائمنشن کی وجہ سے کچھ نظر نہ آنا۔ جیسے بعض اوقات ڈرائیونگ میں ہوتا ہے کہ سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے اس کی ہیڈ لائٹ جب آپ کی آنکھوں پہ پڑتی ہے تو آپ کو سامنے کا منظر ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ نیگیٹو جو برے علم کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اگرچہ وہ بظاہر دیکھنے میں روشن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ منظر آپ کی نگاہوں سے غائب کر دے گا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پھر چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے ہو چاہے جسمانی اعتبار سے ہو۔ کنٹینیو کیجیے۔ علم وہ فائدہ مند ہے، کتاب وہ اچھی ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر واقعی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اگر آپ کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے تو پھر وہ کتاب آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسی کتابیں نہیں ہیں اور یہ لفاظی کی بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو ایک مابہل امتیاز کے طور پر قرآن مجید کی یہ شان بیان کی کہ یہ کتاب وہ ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے کر آئے۔ سورہ ابراہیم کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق خیر دے، ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب کو ذرا پڑھیں۔ قرآن جو بند دریچے کھولتا ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے۔ اب قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے تو رب کا کلام ہے یہ، اور رب کا فرمان کیا ہے کہ رب نے اس میں بیان کیا کیا ہے۔ فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک کوئی تر شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، ایسی کتاب جو ہر شے کا تفصیلی بیان رکھتی ہے۔ اب جب اس کتاب کو بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ اس سمندر کی مانند ہے کہ جس میں ایک ماہر تیراک جتنی گہرائی تک غوطہ لگائے گا اتنی ہی قیمتی اور نایاب چیزیں لے کر آئے گا۔ اب جس کا جیسا تعلق اس کتاب سے ہوتا چلا جاتا ہے اس کو ویسی ویسی روشنی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہ ختم ہونے والے موتیوں کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، اللہ کا کلام ہے۔ عبد الواجد بھائی فرما رہے تھے کہ گھر ویران ہو جاتے ہیں تو سینے بھی ویران ہو جاتے ہیں، دل اور دماغ بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ یقیناً علم کا نور انہیں منور کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ خالق کائنات کا کلام کیسی بات ہے نا، کہ کبھی آپ کا دل ٹوٹا ہو، کبھی پریشان حال ہو، کبھی کسی چیز کا حل نہ سجائی دے رہا ہو نا،
عبد الواجد بھائی، تو بندہ ایسے فرد کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کے کندھے پہ سر رکھ کے نا وہ صرف خاموشی سے بیٹھ جائے تو سکون مل جاتا ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال ماں کی ہے جی. کہ ماں جب گلے لگا لیتی ہے، ماں کی گود میں جوان بچہ ہی کیوں نہ ہو اور خود بال بچے دار ہی کیوں نہ ہو عمران بھائی، تو اس کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے. یعنی ایک والدہ اگر پڑھی لکھی نہ بھی ہوں اور ان کا کوئی ایسا کنٹریبیوشن بھی نہ ہو ظاہری دنیا کے اعتبار سے، کیسا ہی گمبھیر مسئلہ ہو، اگر والدہ کہہ دینا او کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا، حالانکہ والدہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میٹر ہے کیا، لیکن جب انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تو یہ جاننے والے کو کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میری والدہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلے کی سنگینی ہے کیا، لیکن پھر بھی اطمینان آ جاتا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے کندھے ڈھونڈتے ہیں، والدہ بھی محترم ہیں، یقیناً یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اللہ کا کلام کبھی اللہ، یعنی ایک ہے نا عبد الواجد بھائی کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا اس کی باتوں میں بھی آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. عمران بھائی، میں نے دوست کی تعریف پڑھی ہے کہ دوست کون ہے، فرمایا کہ جس کی ہر بات میں نا تمہیں کوئی خیر کا پہلو نظر آئے، ہو نہ ہونا الگ بات، لیکن تمہیں اس کی ہر بات میں خیر کا پہلو نظر آئے. ہوتا ہے نا بعض اوقات دوست جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو جو دوست ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار ابھی اس کا موڈ آف ہے، ابھی یہ ریزن ہے، ابھی وہ ریزن تلاش کر لیتا ہے اس کی بے رخی کا. تو جب محبت ہوتی ہے تو باتیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے بات کی. اللہ کا کلام تو ان ساری چیزوں سے پاکیزہ ہے، تو اس کو پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آپ یقین مانیں کہ ہمیں نا بعض اوقات لطف بھی نہیں آ رہا ہوتا، جیسے خالد بھائی اتنا مزے لے کر کہہ رہے تھے کہ پڑھیں 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 مزہ آتا ہے، تو واقعی میں بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ بیچاروں کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جبر کریں، تھوڑی سی مشقت کریں، اپنے نفس کو سرزنش کریں اور جبراً پڑھتے رہیں. کیا ہوگا چند دنوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا اور قرآن کا ایک کنیکشن بن جائے گا. سبحان اور جب یہ کنیکشن بن جائے گا نا تو انشاءاللہ اندھیروں میں وہ روشنیاں ہوں گی کہ آپ کو خود پھر لطف آئے گا اور پھر آپ خود اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. عمران بھائی پکچر. مجھے جو یہ تصویر نظر آ رہی ہے، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دیکھیں کتاب بھی بند ہے اور بندہ بھی نارمل حالت میں ہے اور کوئی روشنی کا ذکر نہیں ہے. جب کتاب کھلتی ہے کتاب سے روشنی نکلتی ہے اور اس بندے پر پڑ رہی ہے، پھر کتاب بند ہو جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے، مگر یہ بندہ پھر آگے روشنی دے رہا ہوتا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ برتن میں سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے. اگر برتن میں پانی ہوگا تو پانی باہر چھلکے گا، اگر دودھ ہے تو دودھ ہی چھلکے گا. تو اسی طرح اب بندہ جو مطالعہ کرے گا تو اس کے حالات و واقعات سے وہی چیز ظاہر ہوگی. ویری گڈ. اگر کوئی قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے، کوئی اسٹوریاں پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے حالات و واقعات اس کے مطابق ہی ڈھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی اچھی چیز پڑھ رہا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ اچھی چیز ہی نظر آتی ہے. دیکھیں جو علم کی تعریف ہے اصطلاحی طور پر وہ یہی ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی چیز کا آ جانا یہ علم کہلاتا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو تعریف فرمائی، جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ علم وہ نور ہے جو اس کے دائرے میں آ جاتی ہے چیز وہ روشن ہو جاتی ہے. تو بندے کو کتاب دوست ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب سے ایسی روشنی ملتی ہے کہ اب بندے کی زندگی کے اندر جو جو چیزیں آئیں گی وہ روشن ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ انہی کتاب کی رہنمائی کی صورت میں، ہدایات کی صورت میں بندہ اس کی روشنی کی صورت میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر کسی نے کراچی سے لاہور جانا ہے، اب کراچی سے لاہور تک کا راستہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالخصوص اگر رات میں سفر کریں تو پھر تو چند کلومیٹر آگے تک کا بھی روڈ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن گاڑی کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے. وہ جیسے جیسے گاڑی آگے جاتی رہتی ہے ہیڈ لائٹ روڈ کو، سڑک کو صاف کرتی رہتی ہے، یعنی نظر آتا رہتا ہے. تو بندہ اپنی گاڑی کو چلا چلا کر لاہور تک کیا پوری دنیا کا بھی سفر کر لے گا. لیکن اگر ہیڈ لائٹ ہی نہ ہو اور رات کا اندھیرا ہو تو سفر کیسے ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح بندے کو کتاب دوست ہونا چاہیے.
تاکہ اس کی زندگی آگے اس کو کیسے لے کر چلنی ہے اسے روشنی ملتی رہے، اور پھر وہ اپنے سفر کو، زندگی کو آگے بڑھاتا رہے۔ خاص طور پر میں اپنے ناظرین میں سے جو والدین ہیں یا جو گھر کے رہنے والے افراد ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے گھر والوں پر ایک احسان کریں، اپنی اولاد پر ایک احسان کریں کہ روزانہ کم از کم کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں کتاب کھول کر پڑھا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کتاب نہیں پڑھتا، موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ اس میں ویسٹ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ گھر کے بڑے کو جب دیکھا جائے وہ خود ہی موبائل کے اندر مگن رہتا ہے، اس میں اپنا ٹائم لگاتا ہے، اس کے گھر کے افراد ہیں، اس کے بچے ہیں، تو وہ وہی کریں گے جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ یا جتنی اللہ توفیق دے روزانہ گھر میں کتاب کھول کر دیکھیں، پڑھیں اس کو، پھر آپ دیکھیے گا کہ گھر میں کتاب جو ہے وہ عام ہو جائے گی، بچے بھی پڑھنے لگ جائیں گے، دیگر گھر کے افراد بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کا امیر اہل سنت نے کتابوں سے تعلق کیسا ایک رکھنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہمیں یوں بھی دیا ہے کہ امیر اہل سنت ہفتہ وار ایک رسالہ بھی عطا فرماتے ہیں اپنے مریدین متعلقین کو پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے، تاکہ کتاب سے لگاؤ رہے اور اس سے رہنمائی ملتی رہے۔ تو بہرحال کتاب دوست ہونا چاہیے، اور کتاب ایک ایسا دوست ہے جو بندے کو بور نہیں ہونے دیتی۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کتاب آپ کے پاس ہو تو بہرحال وہ کتاب پھر آپ کی بوریت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے ہفتہ واری رسالے کی بات کی، ایک کتاب اور کوئی سجیسٹ کر دیں، اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں علم کے حوالے سے، کتابیں پڑھنے کے حوالے سے، تو بھئی پڑھیں کیا؟ آپ ایک کتاب کوئی بتائیں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین پڑھیں۔ میں چاہوں گا سب سے ایک ایک کتاب لے لوں، تو آپ بھی ایک کتاب بتائیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے۔ آپ کو سیرت پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، آپ کو تفسیر پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، آپ کو حدیث پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، یا پھر آپ کو واقعات پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، تو اپنی ترجیحات کے مطابق جو آپ کا شوق ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک کتاب کوئی آپ بھی سجیسٹ کر دینا، کوئی ایک کتاب۔ چلیں آپ کو اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں کہ چلو بھئی میں جا رہا ہوں فلاں کیا کوئی کتاب گفٹ کرتا ہوں، تو آپ کون سی کتاب گفٹ کریں؟ مختلف کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ابھی ذہن میں آ رہا ہے، جیسے عجائب القرآن غرائب القرآن، بہت زبردست کتاب ہے، قرآنی واقعات پر ہے، آسان بھی ہے۔ تو عجائب القرآن اور غرائب القرآن یہ ایک ہی کتاب، یعنی دو کتابیں ہیں لیکن وہ مجموعی طور پر ہی پرنٹ ہوتی ہیں، مکتبۃ المدینہ نے بھی پرنٹ کی ہیں، آپ ویب سائٹ سے اس کی سافٹ کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ خالد بھائی آپ بھی کوئی ایک کتاب؟ سیرت مصطفیٰ پڑھی جائے۔ اس کا مشورہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے واقعات جو ہیں وہ ایسا ہے جیسے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، جڑے ہوئے ہیں، ربط کے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سا بندہ پڑھتا ہے نا تو جیسے ایک کیفیت ہوتی ہے نا، کتاب رکھنے کا دل نہیں کرتا، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں تجسس ہوتا ہے آگے کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے کتاب پڑھنے والے کو باندھ کر رکھتی۔ مدنی چینل کے ناظرین غور تو کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی ایک کتاب بھی سیرت کی پوری پڑھی؟ تو یہ جو خالد بھائی کتاب بتا رہے ہیں ایک جلد پر مشتمل ہے، بہت زیادہ طویل نہیں ہے، تو نارمل مطالعہ کرنے والا بھی فرد ہوگا تو شاید 2 مہینے میں تو مطالعہ اس کا کر لے گا مجھے لگتا ہے، تو اس کو اپنے مطالعے میں لائیں۔ عبدالواجد بھائی؟ جی میں مہروز بھائی ایک نہیں 2 کتابیں سجیسٹ کروں گا۔ تو ایک تو ہے نئی تفسیر آئی ہے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کی، تعلیم القرآن کے نام سے، ایک جلد میں ماشاءاللہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ پوری سیرات الجنان پڑھی جائے، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم تعلیم القرآن ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منہاج العابدین، ہمارے مدنی نام جنہیں اب ہم نیک اعمال کہتے ہیں، تو اس میں ایک نیک عمل جو ہے منہاج العابدین پڑھنے کا بھی ہے، تو بہت خوبصورت کتاب ہے اور بڑی مؤثر کتاب ہے، اور بالخصوص ایک زندگی بدلنے والی اور زندگی کا ایک رستہ متعین کرنے والی کتاب ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے۔ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے اس کی سافٹ کاپی جو ہے PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ شہزاد بھائی کوئی ایک کتاب سجیسٹ کیجیے۔ جی میں الحمدللہ جب سے میں نے مدنی چینل جوائن کیا ہے، تقریباً اب 18واں سال چل رہا ہے میرا، اور دعوت اسلامی کو بھی پھر اس کے بعد ہی جانا ہے اچھے سے، تو اس وقت سے اب تک میں نے نا ایک مایہ ناز تالیف ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان سنت،
اس کا میں نے اس کو سنا بھی, اس کو پڑھا بھی, اس کو دیکھا بھی ہے, اور درس دیتے ہوئے بھی لوگوں کو سنا. تو فیضان سنت پڑھنی چاہیے, بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کتاب ہے. سبحان اللہ. کتابیں بہت ساری ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کتاب ہے. عمران بھائی نے درست بات کی تھی کہ ہر شخص کی کیفیت مختلف ہے, اس کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں. مینوس بھائی آپ کون سی کتاب سجیسٹ کریں گے؟ جی میں مکتبۃ المدینہ کی ایک تالیف ہے, ایک کتاب شائع کی ہے مکتبۃ المدینہ نے, صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عشق رسول. بہت پیاری کتاب ہے اور ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. ویسے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن جب صحابہ کا عشق پڑھتے ہیں تو پھر یہ محبت ایسا لگتا ہے کہ ابھی اور کمی ہے, خود بخود بڑھنے لگتی ہے. اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ ہم بڑھیں گے اگلی تصویر کی طرف اور دیکھتے ہیں جی تصویر کیا ہے اور ہمارے مبلغین اس سے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ تو آپ بتائیں گے عمران بھائی کہ آگ لگی ہوئی ہے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سے سبق کیا مل رہا ہے, یا یہ تصویر بنانے والا کیا سبق دینا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واضح طور پر یہ سمجھ آتا ہے یہ تصویر دیکھ کر کہ دوسروں کے لیے جو مشکلات پیدا کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہوتا ہے. کسی اور کی راہوں میں کانٹے بچھا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری راہوں میں پھول بچھائے جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اردو میں کہا جاتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ جیسا کسی کے ساتھ برتاؤ کریں گے تو یہ قدرت کا نظام ہے, آپ کے لیے پھر ویسے ہی معاملات ہوں گے. کما تدین تدان. جی ہاں, اگر آپ آسانی چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اپنے لیے آسانی آپ چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں, اور اگر اپنے لیے زندگی میں مشکل چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر اپنے دیں. لیے مشکل کون چاہتا ہوگا عمران بھائی؟ یہ ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں آسانی چاہیے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دیکھیں, مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور حدیث میں تو یوں کہا گیا کہ المسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے جس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. کیا بات. اور ان کو حکم یہ ہے یسروا ولا تعسروا. جی ہاں, یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. اب اس تصویر کو دیکھیں کہ ہر بندہ دوسرے کی جو ہے نا وہ شاخ کاٹنے پہ تلا ہوا ہے, اور یہ آخری والا بندہ تو جڑ ہی کاٹنے میں تلا ہوا ہے, پورا پیڑ ہی کاٹنے میں تلا ہوا ہے تاکہ سبھی دھڑام سے نیچے گر جائیں, خود بھی گرے گا. اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے, جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, یہ ریئلائز ہونا بھی نا بہت بڑی نعمت ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بسا اوقات انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. انسان یوں کہتا ہے, بندہ یہ کہتا ہے میں نے تو صحیح کیا ہے, میرا تو حق بنتا ہے, میرا تو یہ کام ہے, میں تو ایسا کروں گا. اللہ کے بندے, ہر کام آپ کا وہ آپ کریں یہ لازمی تھوڑی ہے. ہر جائز کام کیا جائے, یا اگر کسی نے زیادتی کی ہے آپ کے اوپر تو بدلہ لینا یہ جائز ہے, لیکن اسلام نے معاف کرنے کو پسند فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرمانے والے ہیں. تو بہرحال یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور اگر دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے تو پھر یاد رکھیں کبھی آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں آ سکتی. جی خالد بھائی. منتشر الخیال لوگ ہیں اور اپنے اپنے ذہنی کیفیت کے ساتھ اپنے اپنے بچاؤ کی بھی تدبیر کر رہے ہیں, اور شاید دوسرے کو بھی گرانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مختلف افراد. ویسے آپ نے کہا منتشر الخیال نا, تو میرا ذہن فوراً منتقل یوں ہوا کہ یہ کسی پاگل خانے کی تو تصویر نہیں ہے کہ ساری پاگل ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. خیر, کچھ لوگ تو دانستہ طور پر دوسرے کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا فیل ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بھولے ہیں, یا کیا کہیں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے, آنکھوں پہ پردے پڑ گئے, وہ اپنی ہی شاخ کاٹ رہے ہیں. دیکھیں تو صحیح, خود وہیں پر بیٹھے ہیں, اور ساتھ میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا, یہ ٹویسٹ ہے کہانی کا. لوگ ایسے ایک دوسرے کو گرانے میں یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو
आग सबका सत्यानाश कर सकती है, सबको जला सकती है, इसकी तरफ शायद किसी की तवज्जो है नहीं। असल जो मसला है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है कि ये अगर लगी रही, हमने दूसरे को गिरा दिया, इसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया, लेकिन आग जो अंदर से जलाकर खोखला कर देगी। कभी आपने ऐसे दरख्त देखे हो जो जले हुए होते हैं, या आमतौर पे कोयला देखा, कोयला तो तकरीबन नाजरीन ने देखा ही होगा, वो होता क्या है? जली हुई लकड़ी। कभी वो लकड़ी था, उसको आग ने लगने के बाद ऐसा कर दिया कि अब उसको मसला जा सकता है। आग जो लगी हुई है वो हमें इस तरह से जला रही है, लेकिन हम उसको बुझाने के बजाय क्या कर रहे हैं, हम वक्ती तौर पर सलूशन ढूंढ रहे हैं, वक्ती हल निकल आए, अभी बच जाओ फिर बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन अपने आप को बचाते बचाते या दूसरे को गिराते गिराते ये भी गौर कर लिया जाए कि जहाँ मैं बाकी रहूँगा वहाँ रहने जैसा माहौल भी बाकी रहेगा या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरों का भला भी सोचने की तौफीक दे। असल में वो अब्दुल हबीब भाई एक जुमला अक्सर कहा करते हैं, सबका भला सबकी खैर। तो ये वाला मिजाज अगर आ जाता है ना इंसान के पास, तो इंसान की अपनी खैर के दरवाजे खुल जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खैर के लिए चाबी होते हैं और बुराई के लिए ताला होते हैं। अल्लाह करीम हमें ऐसा बंदा बनाए, हमारी वजह से कोई बुराई ख़त्म हो रही हो, कोई खैर फैल रही हो। इसके बरक्स ये भी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भलाई के लिए ताला होते हैं और बुराई के लिए चाबी होते हैं, उनकी वजह से बुराई फैल रही होती है। एहतिसाब हमारा अपना है, खुद कर लें तो अच्छा हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सफ़ कौन सी है और हमारी कैटेगरी क्या है। हम भलाई को फैलाने वाले हैं कि बुराई को फैलाने वाले हैं, भलाई के रोकने वाले हैं कि बुराई के रोकने वाले हैं, क्या होना चाहिए और हम कहाँ हैं, अभी जायज़ा ले लें तो इंशाअल्लाह आखिरत की कामयाबी तो मिल ही जाएगी। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त जायज़ा लेने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल वाजिद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? महरोज़ भाई, एक शर होता है इंसान की तबीयत में, लेकिन वो शर उस वक्त तक ज़हूर पजीर नहीं होता, सामने नहीं आता, जब तक उस शर के ज़ाहिर होने के असबाब ना हो। जैसे ये जितने भी लोग हैं ये दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी के पास भी आरी ना हो ना तो ये तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे ही शर लोगों के अंदर होता है, लेकिन उस शर का शर ज़्यादा उस वक्त हो जाता है जब उसके असबाब मुहैया हो जाते हैं। तो इस्लाम ने इस हवाले से भी हमें तालीमात दी हैं कि जहाँ से जो कोई चीज़ शर का सबब बन सकती है, बुराई का सबब बन सकती है, तो उस सबब के भी करीब ना जाओ। जैसे गैर महरम के साथ तन्हा ना रहें। अच्छा, इसी तरह से जिसको म्यूज़िक सुनने की आदत है, तो अब जब उसके पास मोबाइल फ़ोन होगा या इस तरह की डिवाइसेस होंगी तब वो ये सुनेगा, अगर ये डिवाइस नहीं है तो ये नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसको बुरे दोस्त मैसर आएंगे तो तभी वो बुरे रास्तों की तरफ चलेगा। तो कोशिश ये की जाए कि जो भी चीज़ बुराई का सबब बन सकती है अपने आप को उससे दूर रखा जाए। तो अगर हम अपने आप को बुराई के असबाब से दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर हम बुराई में नहीं पड़ेंगे। मैंने एक इस्लामी भाई को दुआ करते हुए सुना, अब्दुल वाजिद भाई, तो उनकी दुआ में ये लफ्ज़ भी शामिल थे इमरान भाई कि या अल्लाह मेरे लिए नेकी को आसान फरमा दे और गुनाहों को मेरे लिए दुश्वार बना दे। तो ये एक स्ट्रेटजी भी है, दुआ जो है बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं, और आप भी मेरा ख्याल है यही बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं कि जिनकी वजह से आप गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। और शरीयत का एक उसूल ये भी है कि वो चीज़ें जो आपको यकीनी तौर पर या गालिब तौर पर बुराई में मुब्तला कर दें तो फिर उनके भी अदम जवाज़ का हुक्म दिया जाता है, उनके भी नाजायज़ होने का हुक्म दिया जाता है। शहजाद भाई की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तस्वीर को अगर है ना आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि ये एक कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का दरख्त है, कामयाबी का जीना है, उसमें सबसे ऊपर टॉप पर जो शख्स है बज़ाहिर तो उसके हाथ में आ रही है और
اور وہ ٹاپ پہ ہے. اچھا اب ٹاپ پر وہ جانے کے لیے ظاہر ہے زمین سے جب ٹاپ پر گیا ہوگا تو جب جو سب سے نیچے والا ہے اس سے زیادہ محنت کی ہے نا اس نے, جب جا کے وہ ٹاپ پر پہنچا. اور ٹاپ پر کہاں پہنچا؟ ٹاپ پر دیکھیں گرینری ہے. اگر اس کو ایک پھلدار درخت کاؤنٹ کر لیں, اگر وہ اس سے پھل لینا چاہ رہا پھلوں ہے, کے قریب ہو گیا ہے, پھلوں کے قریب ہو گیا. کیسے ہوا؟ اپنی محنت سے. اچھا وہ محنت کر کے وہ پھلوں کے قریب ہوا ہے تو وہاں سے وہ کچھ حاصل کرے گا. صحیح. اب اگر اس کو کنسیڈر کریں کہ اس کا جو ذہن ہے نا وہ پازیٹیو ہے, وہ کچھ نہ کچھ فائدہ لے گا اور دوسروں کو بھی اس پھل سے کچھ دے گا. لیکن اس کے بعد والا جو ہے نا وہ اس کے نیچے والے حصے تنے کو کاٹ رہا ہے. اگر اس کو الٹ کر لیتا کہ یار میں یہ جو پھل لے رہا ہے یا اس نے جو محنت کی ہے میں بھی ایسی محنت کر کے میں بھی گرینری کے قریب ہوں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی پھل لیتا. بہت خوب. ٹھیک ہے نا, نہ کہ اس کی جڑ کاٹتا. تو ہمیں ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ ہے نا ہمیں کسی کی جڑ کاٹ کر پھل نہیں ملے گا. اب سیکنڈلی دیکھیں, فرسٹ ون نے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جدوجہد کی اور وہاں سے پھل لینے کی کوشش کی, لیکن بعد کے لوگوں نے دیکھا دیکھی میں اس کی جڑ کاٹنا شروع کی کہ یہ وہ پھل حاصل نہ کر سکے یا ٹاپ پہ پہنچ گیا ہے تو میں اس کی جڑ کاٹ دوں. سیکنڈ والا پھر مکافات عمل ہے نا, جو سب سے آخر میں چل رہا وہ تو یہ سوچ رہا ہے یہاں تو ماحول ہی کاٹنے کا ہے, کیوں نہ ہم جڑ سے ہی کاٹیں, جڑ سے ہی کاٹ دیں, سب کو ہی گرا دیں. حالانکہ وہ اس کے کاٹنے سے اگلے والا کوئی نہیں رک رہا, یہ خود گر رہا ہے. لیکن بہرحال بے چینی کا کیا کیا جائے. اچھا اب دیکھیں وہ اگر گریجولی آتے نا ٹاپ پر, سیکنڈ جو ہے اگر وہ پازیٹیو عمل کرتا اور یہ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ تھرڈ اس کو دیکھ کر اس سے پازیٹیوٹی لیتا. ٹھیک ہے نا, اس کے قریب ہی ہے. صحبت کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ صحبت اچھی ہو تو ہے نا بہتری ملتی ہے. تو اب گریجولی پھر ان دی اینڈ درخت بھی بچ جاتا اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہو سکتا ہے سب ٹاپ پر پہنچ جاتے اور سب کو فائدہ ہوتا. اور ایک اگر اس درخت کو ایک خاندان کی مثال لیں, ایک فیملی کی مثال لیں, ایک ہے نا آفس انوائرمنٹ کی, ایک ملک کی مثال لیں, تو سب اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ہے نا فیملی میں اگر آج کل جو معاشرے میں آپ کو خبریں مل رہی ہوگی کہ ہے نا ایک ہی گھر میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے, ایک دوسرے سے چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے. مطلب اتنے زیادہ وہ نفرتیں بڑھ گئی ہے اور اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے کہ ایک دوسرے سے نا کچھ انبن ہوتی ہی رہتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں, بانڈ ہو کے رہیں. کیونکہ اگر ایک مثال دیں کہ اگر 5 لکڑیاں لیں اور اس کو سنگل توڑتے جائیں تو ساری ٹوٹ جائیں گی, لیکن اس کا ہی اگر بانڈ بنا لیں آپ اور اس کو پھر توڑنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ٹوٹ سکے گی. تو اسی لیے یہ درخت کی مانند ہو جائیں اور سب اس کی ترقی میں اور اس کے اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, سب کو ہوگا. تو یہ میری رائے تھی. آپ کی رائے آئی اور صحیح فرما رہے ہیں شہزاد بھائی کہ اگر ایک شخص کچھ منافع حاصل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھی شیئر کرے اور ہمیں بھی اس سے منفعت حاصل ہو, یا ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو, اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہم اس کے معاون و مددگار بنیں تو انشاءاللہ ہماری بھی شیئرنگ ہو جائے گی اس کے اندر. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں, زندگی میں, فیملیز میں, ٹیمز میں, آفیسز اور اداروں میں سب لوگ اوج ثریا پہ مقیم ہو جائیں ایسا ضروری نہیں. مختلف منازل ہوتی ہیں اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے اس کے حصے کا کام اور اس کے حصے کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اس درخت کو دیکھ کر ہی اس بات کی طرف پہنچ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں تو بعض اوقات جو فصلیں ہوتی ہیں, خالد بھائی, عمران بھائی, باغ ہے, کوئی کھیت ہے, تو ایک تو چیز ہے اس کا پھل. گندم ہوئی تو اس کا پھل ہے, گندم ہے, جو ہوئی تو جو ہے, آم ہوئی تو آم ہے, امرود ہوئے تو امرود ہے, اور ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ افراد وہ ہیں جو پھل خریدتے ہیں اور پھر پھلوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور وہ پورا ایک سرکل چلتا ہے, اس سے منفعت اور فوائد اور ثمرات اس کے حاصل ہوتے ہیں. لیکن اس فصل کے یا اس درخت کے جو بقیہ اجزاء ہیں کیا وہ نہیں جاتے؟ تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو بھوسا ہوتا ہے, اگر میں صرف گندم کی مثال لے لوں اس وقت, اس کا بھوسا جو ہے اس کی ایک الگ مارکیٹ چلتی ہے, وہ پوری ایک چین اور سرکل ہے. جن کو اس سے سروکار نہیں ہوتی کہ گندم کتنی نکلی, ان کو اس سے سروکار ہوتا ہے کہ جی بھوسا ہم لیں گے, اور وہ بھوسا لیتے اور وہ پورا ایک ان کا بزنس چلتا ہے اور پوری ایک ٹیم ورک چل رہا ہوتا ہے, سرکل چل رہا ہوتا ہے. قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز ناکارہ نہیں, کوئی چیز ناکارہ نہیں. اچھا ایسے ہی درخت کو دیکھیں
تو کوئی لکڑی لے رہا ہے، اچھا جو اس کی چھال ہے وہ الگ یوز ہو رہی ہے، مختلف جتنی چیزیں اتنے پرپس اور وہ اتنی منفعت ہے۔ تو اگر ہر شخص یہ غور کرے کہ میرے نصیب میں کیا ہے یا میرا مقصود کیا ہے، تو انشاءاللہ ہر کسی کو اس کا حصہ بھی مل جائے گا اور دوسرا شخص ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو سب اپنے اپنے حصے کا کام کر لیں گے، اپنے اپنے حصے کے منافع اور پروفٹس جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور چل زندگی گزار سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ۔ تو ہم سب بھی اگر ایسا ہی کریں، دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی چیزوں کو ہم پازیٹیو وے میں لے کر آگے بڑھیں، نتائج اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی باتیں سیکھنے، ان پہ عمل کرنے، انہیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں۔